अब्दुर्रहमान बिन औफ आपको पता है बहुत माल वाले थे। तो एक दिन रोज़ा रखा हुआ था, तो माशाल्लाह नौकर चाकर बहुत थे उनके पास काम करने वाले। तो उनके जो थे काम करने वाले, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिशेस रख दी, बुफे लगा दिया पूरा रोज़े के टाइम। तो बहुत रोए और उन्होंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह हमज़ा वाज बेटर देन मी, लेकिन आपने उन्हें ये चीज़ें नहीं खिलाई। मतलब मुसअब बिन उमैर वाज मच बेटर देन मी, लेकिन आपने उन्हें ये चीज़ें नहीं खिलाई, तो आप मुझे खिला रहे हैं, इसका ये मतलब है कि मुझे आप सब कुछ यहाँ दे रहे हैं और वो लोग जो है वो जन्नत में खा रहे हैं। तो वो इस तरह सोचते थे। मतलब आप पर्सपेक्टिव देखें, सोच देखें सहाबा की कैसी थी, इसीलिए अल्लाह उनसे राज़ी है। वो सोच ही और थी। तो ये है कि उसके रेज होते हैं, रैंक्स रेज होते हैं। नंबर 5, अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करता है और आपके लिए अच्छा चाहता है। देखिए, जिस बंदे अल्लाह जिसको पसंद नहीं करता ना, उसको नहीं आजमाता। मैं आपको सही बता रहा हूँ, उसको फिर अल्लाह खुला छोड़ देता है, जो मर्जी करता जाए। ये उस बात का भी जवाब है। कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि जी आप कहते हैं गुनाह छोड़ दो, आप कहते हैं सूद छोड़ दो, आप कहते हैं जी कि कॉन्सर्ट नहीं होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, अल्लाह ताला का अजाब आता है और मुश्किलात आती हैं इकॉनमी पे। वेस्ट में तो कॉन्सर्ट्स भी होते हैं, वेस्ट में तो जो है ना वो रिबा भी है, सूद भी है, वो तो तरक्की पे तरक्की कर रहे हैं। ये दलील देते हैं ना लोग कि वहाँ अजाब क्यों नहीं आता अल्लाह का। पहली तो बात अल्लाह की अजाब की मुख्तलिफ शक्लें, सोशल अजाब तो वहाँ आया हुआ है, डिवोर्सेस, बच्चे बोर्न आउट ऑफ वेडलॉक, क्या क्या नहीं हो रहा वहाँ। लेकिन चलें मान लेते हैं कि वहाँ प्रोग्रेस हो रही है, तो भाई सीधी सी बात है, अल्लाह ताला जब किसी से नाराज़ हो जाता है तो फिर नहीं खींचता उन्हें, सीधी सी बात है। ठीक, खींचता ही उन्हें अल्लाह जो अल्लाह को पसंद है, अल्लाह जिनको दुरुस्त करना चाहता है, जिसको अल्लाह ने तबाह करना है, ये तो कुरान में है, उसको ढील देता है, उसके बाद फिर पकड़ता है। अल्लाह ताला बेहतर समझते हैं कैसे किस साथ कैसे डील करना है। तो जब अल्लाह आपको पसंद कर लेता है, अल्लाह को आपकी कोई बात पसंद आ जाती है, फिर अल्लाह ताला आप पे टेस्ट भेजता है। और जो इंसान टेस्ट और ट्रायल से गुजरा होता है ना, वैसे तो अल्लाह से आसानी मांगनी चाहिए, लेकिन जो गुजरा होता है उससे आप कभी सवाल करें ना कि अगर आपको चॉइस मिले कि आप वापस जा सकें, एक ऐसे पॉइंट से स्टार्ट कर सकें जहां ये आजमाइशें आपको ना आए, तो मैंने तो आज तक कोई नहीं देखा जो ये कहे कि हाँ मैं उस पॉइंट पे जाना चाहूँगा। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि नहीं हम राज़ी हैं। क्यों? क्योंकि जो हम अब हैं वो हम पहले नहीं थे। पहले मेरे अंदर किबर था, गुस्सा था, मैं बड़ा आकड़ वाला था, पहले मैं बड़ा जालिम था। इस टेस्ट ने मुझे नर्म कर दिया है, मुझे हम्बल कर दिया है, इसने मुझे मेरी औकात दिखा दी है। तो बड़े कम लोग शायद कहें कि हाँ वापस जाना है। ज़्यादातर लोग कहेंगे जो हुआ ठीक ही हुआ, यानी मैं वो प्रोडक्ट ही ना होता जो मैं अब हूँ, अगर ये चीज़ें ही मुझ पे ना आती। तो खुद बंदा एक्नॉलेज कर जाता है कि हाँ वाकई ये जो मेरे साथ हुआ, इट वॉज प्रिपेयरिंग मी फॉर समथिंग बिग। तो अल्लाह ताला जिसके लिए खैर का इरादा कर लेता है, हदीस है, तो अल्लाह फिर उसको आजमाता है। और ये आउट ऑफ लव है, और मुस्कुराता है बाकायदा अल्लाह कि ये बंदा मेरा ठीक हो जाए, मुझे पसंद आ गया। तो अब मुझे ये नहीं पसंद कि ये बंदा किबर करे, या मुझे पसंद नहीं है बंदा गुनाह करे, तो फिर अल्लाह के ठीक करने के तरीके होते हैं उस बंदे को। ठीक है। नंबर 6, ट्रायल्स रिवील करते हैं आपकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को। और ये बात दुनियावी जॉब्स में भी बहुत ज़्यादा आपको पता है, एक आपके सामने है कि जो जॉब में डिफ़िकल्टी आए उसी में ग्रोथ होती है। जिस जॉब में कंफर्ट है उसमें ना आप ग्रो करेंगे ना वीकनेस सामने आएगी। ठीक है। इसलिए एक टफ टाइम आपको आपकी शायद कोई ऐसी क्वालिटी दिखा दे जो आप कभी ना देख पाए। एक टफ टाइम आपको आपकी एक ऐसी क्वालिटी दिखा दे जो आप कभी ना देख पाए। जैसे मिसाल के तौर पे आप नोट करें और आप ये देखें कि यार मेरे अंदर इतनी रिजिलियंस थी, मुझे तो कभी पता ही नहीं था। ठीक है, अल्लाह की तरफ से इतनी रिजिलियंस थी। या एक बंदे को हो सकता है नजर आए मेरे अंदर शुक्र की बड़ी कैपेबिलिटी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से, या कोई और क्वालिटी नजर आ जाए, और हो सकता है कोई वीकनेस नजर आ जाए, ये भी खैर है। वीकनेस नजर आ जाए तो उसको दुरुस्त कर ले। ठीक है। तो टेस्ट जो है ना वो बाकायदा हिला देते हैं आपको। और ये कुरान की आयत सूरह मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्स 31, अल्लाह कहते हैं बेशक हम तुम्हें आजमाएंगे, हत्ता यहाँ तक कि हम एविडेंट कर दें कि कौन तुम में से सब्र करने वाले हैं, मुजाहिदा करने वाले हैं, और बेशक हम तुम्हारे अफेयर्स को लेकर तुम्हें टेस्ट करेंगे ताकि तुम पर भी जाहिर हो जाए कि तुम कितने पानी में हो, और उसके बाद तुम अपने आप को इम्प्रूव करो। उसके बाद रीज़न नंबर 7 है,
ٹرائلز ڈیٹیچ اس فرام دنیا. یہ بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے اگر آپ اس پہ غور کریں. کچھ لوگ جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے نا کہ یہ میرے بندے کہیں دنیا میں نہ ڈوب جائیں، کیونکہ ان میں یہ عنصر ہے کہ یہ دنیا کی طرف نہ چلے جائیں، ٹھیک ہے نا، بالکل ہی، تو پھر اللہ تعالیٰ نا ان کے دل توڑواتا ہے. اللہ کے طریقے ہیں، بڑے طریقے ہیں. اب میری ان باتوں سے اللہ معاف کرا، یہ نہ سمجھ لیجیے گا اللہ معاف کرے کہ اللہ کوئی ولن ہے، نعوذ باللہ، دل بھی توڑوا رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے. آئی ہوپ کہ آپ انشاءاللہ اس سے پازیٹیو میننگ ہی نکالیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کے دل توڑواتا ہے. کیسے توڑواتا ہے؟ یعنی جس انسان کے بارے میں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا وہ میرا سب کچھ ہے اور بس یہ بندہ ہی ہے میری زندگی میں، تو اسی سے دل ٹوٹ جاتا، تاکہ اللہ آپ کو یہ ریوزٹ کروائے کہ یہ دنیا پرفیکٹ نہیں ہے اور اتنا نہیں ڈوب جانا اس دنیا میں، اتنا نہیں دل لگا لینا اس دنیا میں. اسی طرح ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی ایسی جاب آپ سے لے لے جہاں پہ آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن اللہ کو پتا ہے کہ 2-3 سال بعد یہ آؤٹ ہے، 2-3 سال بعد یہ تو دبئی گھوم رہا ہوگا اور دبئی میں تو یہ ادھر جا رہا ہوگا، وہ کر رہا ہوگا، یہ کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو یہ تو گیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی آپ پر آزمائش اس لیے بھی بھیجتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ دنیا سے ڈیٹیچ ہو. اور یقین کریں یہ ایک بہت بڑا لیول ہے کہ جب بندہ یہ، مطلب میں بہت عجیب بات کر رہا ہوں، یہ بہت بڑا لیول ہے کہ صحابہ کی بات بتا رہا ہوں، ڈیتھ کو وہ اس سینس میں تو ڈرتے تھے کہ اللہ کو میں جواب کیا دوں گا، لیکن دے یوز ٹو لک اپ ٹو ڈیتھ بیکاز کہتے تھے، بلکہ وہ یہ جملہ آپ کو پتا ہے، یہ جملہ ہے کہ ہمارا بھائی اللہ کے پاس پہنچ گیا اور اس کی آزمائشیں ختم ہو گئی. یہ ان کی سائیکی تھی کہ اب آزمائشیں ختم ہو گئی، پہنچ گیا اللہ کے پاس، ٹھیک ہے نا، اور ہم خیر کی امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ویلکم کرے گا. تو ان کی یہ سائیکی تھی، ٹھیک ہے. تو ایک ایسا شاید انسان پہ فیز آ سکتا ہے کہ اس کا دنیا سے اتنا دل اٹھ جائے اور وہ پھر سوچنے لگ جائے، واقعی آخرت کا بہت سوچنے لگ جائے، اللہ کا بہت سوچنے لگ جائے. تو یہ خیر بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے، آئی ہوپ یو گیٹ مائی پوائنٹ. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا کہ یہ دنیا پلے ہے، امیوزمنٹ ہے، لعب ہے، لہو ہے، لیکن یہ کہ اصل چیز وہ ہے جو آخرت والی ہے. تو ٹرائلز ڈیٹیچ اس فرام دنیا. یس، انسان کا دل ٹوٹ کے. نمبر 8 ریزن ہے صبر اینڈ ریوارڈ وداؤٹ میجر. سورہ زمر کی آیت نمبر 10 ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک جو لوگ صابر ہیں ان کو ہم بلا حساب ریوارڈ دیں گے، وداؤٹ اینی میجر ہم ان کو ریوارڈ دیں گے. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین. تو سوچ لیں کہ اس کا مطلب پھر کیا ہے. تو بلا حساب ریوارڈ دینے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آزمائشیں بھیجتے ہیں تاکہ اس انسان کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہی نہ لے اور اس کو ریوارڈ دیے جائیں، اس کو ریوارڈ دیے جائیں. یہ بھی ایک ریزن ہے. سو الحمدللہ ٹو وائنڈ اٹ اپ، ان شارٹ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، امیزنگ از دی افیئر آف دا بلیور، عجب ہے بلیور کی کیفیت پہ، آل آف اٹ از گڈ، اس کی تمام کی تمام چیزیں خیر والی ہیں. اف گڈ کمز، اگر خیر آئے، ہی از گریٹفل، تو وہ شکر گزار ہے، اینڈ دیٹ از گڈ فار ہم، یہ اس کے لیے اچھا ہے. اف ہارڈ شپ کمز، اگر کوئی مشکل آ جائے، ہی از پیشنٹ، وہ صابر ہے، اور یہ اس کے لیے خیر ہی خیر. تو لہٰذا ون ون ہے، خیر ہی خیر ہے بلیور کے لیے. اور یہ ایٹیٹیوڈ رکھنا آئی نو بڑا مشکل ہے بطور انسان، لیکن یہ ایک بینچ مارک دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم واقعی اللہ کے بہت شکر گزار بندے بننا چاہتے ہو تو پھر اس ایٹیٹیوڈ کو اڈاپٹ کرو کہ جب اچھائی آئے تو شکر ہے، جب کوئی شر آ جائے تو صبر ہے. شکر اور صبر ساتھ لے کر چلنا ہے، اور اس میں بڑی خیر ہے مومن کے لیے، اس میں بڑی خیر ہے. لاسٹلی میں حضرت یونس علیہ السلام کی جو ہے نا وہ دعا آپ کے سامنے رکھوں گا، بلکہ اس سے پہلے رسپونڈ. میں نے یہ تو بتا دیا ٹرائلز آتے کیوں ہیں، اب یہ ہے کہ رسپونڈ کیسے کرنا ہے. سب سے پہلا رسپانس ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر میں طاقت حاصل کرو. تو سب سے بڑا رسپانس یہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی دکھ ہوتا تھا، غم ہوتا تھا، کچھ الفاظ بھی وہ کہتے تھے لیکن 2 رکعت پڑھتے تھے، اور صحابہ کو بھی انہوں نے یہی سکھایا ہے. وہی تو ٹائم ہوتا ہے اصل میں، اور آپ کو بڑا سکون ملے گا. شروع میں ریزسٹنس آئے گی کیونکہ شیطان ول ٹرائی ہز بیسٹ کہ یہ نہ پڑھے، لیکن انشاءاللہ جب آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو بڑا سکون آئے گا. آپ کو کوئی دنیاوی چیز تنگ کر رہی ہے، اوور تھنکنگ ہو رہی ہے، جاب پہ کوئی تنگ کر رہا ہے، آپ کا کسی کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے،
آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو کہیں سے تنگ کیا جا رہا ہے, کوئی فائنینشیل ایشو ہے, واٹ ایور, آپ چپ کر کے 2 رکعت نفل پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ اور اللہ کے آگے رکھ دیں, اور پھر آپ دیکھیں آپ کو سکون ملے گا, اور پھر صبر اڈاپٹ کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ. اسٹریٹجی بھی لگائیں لیکن صبر. نمبر 2, رسپانس نمبر 2 ہے سجدے, ٹرن ٹو سجدہ. جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل آتی تھی, ابو داؤد کی حدیث ہے, نماز پڑھتے تو یعنی سجدہ لمبا کرتے تھے. تو نماز اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو سجدہ لمبا کریں, نفل نہیں پڑھ سکتے تو سجدے میں گر جائیں اللہ کے آگے اور سبمٹ کر دیں. نمبر 3, دعا کرنا نہ چھوڑیں, دعا کرنا نہ چھوڑیں چاہے آپ کو اس کا رزلٹ جلدی نہ نظر آئے, کیونکہ دعا عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کو دعا بہت پسند ہے. تو دعا کرتے رہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. حضرت زکریا نے دعا کرنا کبھی نہیں چھوڑی اولاد کی, ٹھیک ہے. وہ بڑھاپے میں بھی اللہ سے کہہ رہے تھے کہ اللہ اگر تو مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے. تو اللہ کو دعا پسند ہے, اور اللہ تعالیٰ دعا کے بدلے بڑا کچھ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں, بڑا کچھ دے رہے ہوتے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی مل جائے گا جو ابھی تک نہیں ملا, لیکن اور بڑا کچھ مل رہا ہوتا ہے. تو دعا کرنا نہ چھوڑیں, اس سے آپ کا اللہ سے کانسٹنٹ رابطہ رہے گا. اس کے بعد کچھ الفاظ ہیں. دعائے کرب ہے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. یہ آپ کو دعا مل جائے گی حصن المسلم میں, اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ایک ایپ ہے, اس میں سورو اینڈ ڈسٹریس کی دعاز میں یہ دعا ہے. اس کو دعائے کرب کہتے ہیں. اس دعا کے بارے میں کچھ اسلاف اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں. حسن البصری کا نام آپ نے سنا ہوگا, امام حسن البصری تابعی ہے غالباً یا تبع تابعی میں سے ہیں. وہ اپنا پرسنل واقعہ سناتے ہیں کہ حجاج بن یوسف ایک بہت صفاق کمانڈر گزرا ہے مسلم تاریخ میں, جس نے عبداللہ بن زبیر کو بھی شہید کیا تھا, نواسہ ابو بکر کو شہید کیا تھا. حجاج بن یوسف جو ہے نا وہ بڑا غصے والا تھا. اس نے ایک بار کوڑے مارنے کے لیے کسی بات پہ, کسی فتوے پہ, سم تھنگ لائک دس, امام حسن البصری کو اپنے کورٹ میں بلا لیا. تو امام حسن البصری کہتے ہیں کہ میں یہ دعا پڑھ کے گیا, لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. تو وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حجاج نے میری طرف غصے سے دیکھا اور اس نے کہا مجھے شدید غصہ ہے تیرے اوپر, اور تھا بھی, لیکن مجھے نہیں پتا کہ جو میں کرنا چاہ رہا ہوں میرا دل نہیں کر رہا وہ کرنے کا, تو جاؤ میں نہیں کروں گا. یعنی وہ ایسا روب ڈل گیا اس کے اوپر کہ اس نے کہا کہ میں یہ کر نہیں سکتا جس کام کے لیے میں نے تمہیں یہاں پر بلایا تھا. اسی طرح ایک اور سلف ہیں, وہ واقعہ مجھے ایگزیکٹ بھول گیا. بہرحال یہ جو دعائے کرب ہے اس کے بارے میں بڑے واقعات آتے ہیں, پرسنل ایکسپیرینسز. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی الفاظ ہیں, ٹھیک ہے, دعائے کرب جو ہے. اس کے بعد یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو میجر کریں اس کے نیم سے, ٹھیک ہے. ڈو ناٹ میجر اللہ بائی سرکمسٹانسز, میجر ہم بائی ہز نیمز. الرحمن الرحیم الحکیم اللطیف الودود. جب بھی آپ پر مشکل آئی ہے نا تو اللہ کے یہ نام ذہن میں لائیں کہ اللہ جو کہ الرحمن ہے, الرحیم ہے, سب سے زیادہ رحمان, سب سے زیادہ رحیم, کیا وہ مجھے بریک کرنا چاہے گا؟ آپ فوراً واپس آ جائیں گے, ٹھیک ہے. آپ فوراً پازیٹیو ہو جائیں گے کہ اتنا رحمان, اتنا رحیم ایک ہستی, کیا وہ مجھے بریک کرنا چاہے گا؟ کیا وہ ایک ایسی آزمائش بھیج سکتا ہے جو مجھے بریک کر دے, جو مجھے ختم کر دے, جو مجھے ایگزاسٹ کر دے, ٹھیک ہے. تو آپ فوراً انشاءاللہ اللہ کے بارے میں پازیٹیو ہو جائیں گے. اس کے بعد الحکیم کا نام سوچیں, اتنی حکمت والا, اتنی حکمت والا, اس کے ہر کام میں حکمت ہے. اگر وہ مجھے اس چیز سے گزار رہا ہے, وہی الاؤ کرتا ہے نا, اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو الاؤ کرتا ہے, تو اس کی حکمت ہے اس میں. تو اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ مجھے بھی دکھا دے کہ یہ کیا ہے, تاکہ میں سیکھ جاؤں اس سے, ٹھیک ہے. اس کی حکمت ہے اس میں بہت بڑی. پھر وہ اللطیف ہے. اللطیف کا مطلب ہوتا ہے انتہائی باریک بین, انتہائی باریک بین, ویری 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 کیلکولیٹو, ویری سوئفٹ, سوئفٹ بھی ہے, بہت بہت تیزی سے ایکشن لینے والا, اور انتہائی باریک بین. تو اللہ تعالیٰ اتنا باریک بین ہے کہ آپ کبھی ڈی این اے کے سٹرکچر کو دیکھیں مائکروسکوپک لیول پہ تو آپ حیران رہ جائیں گے اللہ کی باریک بینی پہ کہ اللہ نے ڈی این اے کو کیسا بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی مشکل سے گزر رہے ہیں. ایک کالی اندھیری رات میں کالے پتھر کے نیچے جو چیونٹی چل رہی ہوتی ہے اس کے قدموں کی چاپ بھی اللہ سنتا ہے, عرش پر موجود ہونے کے باوجود. اللہ الرحمن علی العرش استویٰ, اللہ عرش پر مستوی ہے اپنی شان کے مطابق. تو اللہ جب اس چیونٹی کے قدموں کی چاپ بھی سن رہا ہے تو وہ آپ کے دل کی دھڑکن بھی سن رہا ہے, آپ کی سسکیاں بھی سن رہا ہے, آپ کے
غم بھی اسے پتہ ہے, سب کچھ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو, تو اس پہ ٹرسٹ کرنا سیکھیں. وہ اللطیف ہے اور وہ اتنا باریک بین ہے, اتنی باریک بینی سے آپ کی لائف کو مینیج کرتا ہے, اتنی باریک بینی سے آپ کی لائف کو مینیج کرتا ہے کہ کوئی اور ہستی اس طرح سے آپ کی لائف کو مینیج نہیں کر سکتی. شرط یہ ہے کہ آپ سونپ دیں اپنے آپ, اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں. اور اس کی ایک دعا ہے, اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لشأنی کلہ لا الہ الا انت. اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ اللہم رحمتک ارجو, اے اللہ وی ہوپ فار یور مرسی, فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, اس لیے ہمیں ہمارے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کے بھی نہ کیجیے. اور پھر کیا ہے؟ واصلح لشأنی کلہ لا الہ الا انت, اور ہمارے تمام معاملات کی اصلاح فرما دے, تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں. تو دعائیں بھی ہیں اس حوالے سے. اور پھر الودود, الودود اس ذات کو کہتے ہیں جو انکنڈیشنل محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے وداؤٹ اینی کنڈیشن محبت کرتا ہے, وہ آپ سے صرف اسی لیے محبت کرتا ہے, آپ اس کی کریشن ہے. تو یہ نام ضرور ذہن میں لائیں جب آپ کسی مشکل ٹائم سے گزر رہے ہیں. یہ نام آپ کو بہت پرسپیکٹو دیں گے. اور دیکھیں, کیپ واکنگ, بس چلتے رہیں, تھک جائیں بیٹھ جائیں, تھوڑا ریسٹ کر لیں, لیکن پھر چلنا شروع کر دیں. کیپ واکنگ, کیپ کرالنگ, کرال بھی کرنا پڑے, چلتے رہیں چلتے رہیں. آپ کو نہیں پتا اللہ نے آپ کی کیا سٹوری لکھی ہوئی ہے, بس اللہ تعالیٰ آپ کی سٹوری اچھی ہی لکھ رہا ہے اور لکھی ہوئی ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ چلتی رہیں اور پھر انہیں نظر آیا اللہ کی حکمت بھی کہ اللہ نے انہی کا لخت جگر انہیں واپس بھی دے دیا, انہوں نے دودھ بھی پلایا اس کو. پھر وہی لخت جگر آیا اور فرعون کو شکست دی اور پھر بنی اسرائیل کو چھٹکارا لے کے چلا گیا. سو یو نیور نو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا لکھا ہے. اور آخری جو ہے وہ دعا آف یونس علیہ السلام ہے. یہ دعا میں آپ کو ثابت کرتا ہوں سب سے عظیم دعا ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اسپیشلی اس انسان کے لیے جو اندھیروں میں گھرا ہوا ہے ہر طرف سے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اتنی عظیم دعا کیوں ہے. سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فنادا فی الظلمات, اس نے ندا لگائی, اس نے پکارا ہمیں اندھیرے میں سے نہیں, ظلمات پلورل ہے, اندھیروں میں سے. ٹھیک ہے, اب وہاں کتنے اندھیرے تھے یہ میں اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کچھ وہاں پہ میٹافورک اندھیرے تھے, کچھ وہاں پہ لٹرل اندھیرے تھے. لٹرل اندھیرے سے مراد ہے اندھیرے رات کا اندھیرا, میٹافورک ہے سائیکولوجیکل اندھیرا. ٹھیک ہے, تو کچھ میٹافورک تھے, کچھ لٹرل تھے, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے لٹرل تھا ڈارکنیس آف دا نائٹ. یہ اندھیرا میں اور آپ بھی جانتے ہیں, رات کو اسپیشل ہی کچھ ڈپریشن اور انگزائٹی حاوی ہو سکتی ہے, آپ کو بھی پتا ہے. ٹھیک ہے, وی آل نو کہ یہ کون سا اندھیرا ہے. سلیپ لیس نائٹس, انگزائٹی, فیئر, اوور تھنکنگ, انٹرنل اسٹرگلز نو بڈی نوز اباؤٹ. آپ اکیلے ہیں روم میں, اندھیرا ہے, رات ہے, کوئی نہیں جانتا آپ کی اسٹرگلز, اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے, تو رات کا اندھیرا اٹ سیلف ایک ڈارکنیس ہے, چاہے لائٹ بھی جلی ہو کمرے کی, لیکن وہ یو گیٹ دا پوائنٹ, اندھیرا. نمبر 2 لٹرل ڈارکنیس آف دا سی, اور اس کو میٹافورک انداز میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. دا سی ریپریزینٹس انسرٹنٹی. یہ علماء کی تفسیر بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. امام ابن قیم نے, آپ کو پتا ہے, اس دعا پہ پوری کتاب لکھی ہے, ڈسٹریس, ریلیف فرام ڈسٹریس. اتنی موٹی کتاب ہے صرف ایک دعا پہ, تو یہ کچھ پوائنٹس اس میں سے اخذ شدہ ہے. ڈارکنیس آف دا سی, سی ریپریزینٹس انسرٹنٹی. دیکھیں, کبھی کبھی زندگی اتنی انسٹیبل ہو جاتی ہے کہ آپ کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے. جب پیروں تلے زمین نکلتی ہے تو دیٹ از دا سی. ٹھیک ہے, اب آپ زمین پہ نہیں ہیں, اب آپ کو نہیں پتا آپ کہاں ہیں. تو یونس علیہ السلام سوچے فلوٹ کر رہے تھے, وہ کیا خوفناک منظر ہوگا, اور وہ کیا دل دھک دھک کرتا ہوگا ان کا. گراؤنڈ ہی نہیں ہے نیچے, مچھلی کا پیٹ اٹ از ناٹ گراؤنڈ. ٹھیک ہے, وہ تو کہیں اور ہے. تو ایگزامپل کوڈ بی ڈیورس, جاب لاس, فائنینشیل کولیپس, ان ایکسپیکٹڈ ٹریجڈی آ گئی, زمین ہی نکل گئی پیروں تلے. تو ایک یہ ڈارکنیس تھی. ٹھیک ہے, ڈارکنیس آف دا ویل, ویل کی اٹ سیلف ایک ڈارکنیس تھی, اندھیرا بھی تھا, رات بھی تھی, سی کے نیچے تھے, پھر وہ ویل کی بھی ڈارکنیس ہے الگ سے. اور یہ کون سی ڈارکنیس ہے؟ نو ون کین ہیئر ہم, نو ون کین ریسکیو ہم, نو ون نوز ویئر از, ایوری ورلڈلی مینز ہیز ڈسپیئرڈ. امیجن, ہر ورلڈلی مینز ختم ہو چکا, نو چانس ایٹ آل. موبائل سگنل بھی نہیں آئیں گے اگر آج کوئی بندہ گیا, اللہ معاف کرے. ٹھیک ہے, زیرو چانس ہے کہ کوئی ورلڈلی آپ کو اوپر ہو تو شاید کوئی شپ دیکھ لے, کوئی بوٹ آ جائے, کوئی ہیلی کاپٹر گزرتے ہوئے دیکھ لے,
گہرائی میں تو اٹس گون اوور. تو آپ سوچ لیں کہ ہاؤ لونلی ہی مسٹ ہیو بین. یونس علیہ السلام مطلب ان امیجنیبل ہے. اور یہ ہے نیکسٹ ڈارکنیس آف آئسولیشن, کمپلیٹلی alone, no supporters, no friends, no family, no one who can understand. تو کبھی کبھی یہ ڈارکنیس بھی انسان پر آتی, کمپلیٹ آئسولیشن ہوتی ہے, اس سے کمپلیٹلی آئسولیٹ ہو جاتا ہے انسان, پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے, سنز ہی سنز ہوتے ہیں ارد گرد, ٹھیک ہے نا, اور مایوسی ہو جاتی ہے. ڈارکنیس آف ریگریٹ, یہ بھی بہت تھی اس ٹائم. یعنی آپ سوچیں کہ انہیں کتنا ریگریٹ ہوگا کہ میں اپنی قوم سے ناراض ہو کے گیا, اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا, ٹھیک ہے, اور مجھے نہیں نکلنا چاہیے تھا. کاش والی چیزیں آ رہی ہوں گی نا مائنڈ میں, ایسا نہ ہوتا. تو فیئر, انسرٹنٹی, گلٹ, پتہ ہی نہیں کہ یہ اب ہوگا کیا, میرے ساتھ ہونے کیا والا ہے, اور یہ کیا ہے یہ سب. تو یہ ڈارکنیس بھی ہم سب کو پتہ ہے کہ جب ایک انسان پہلے ہی گناہوں میں گھرا ہوا ہے, نکلنا بھی چاہ رہا ہے لیکن وہ ریگریٹ نہیں نکلنے دے رہا, اس کی ڈارکنیس بہت زیادہ ہے. آئسولیشن کی ڈارکنیس بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. پھر حالات کی ڈارکنیس بہت زیادہ ہے. پھر آپ اگلی ڈارکنیس دیکھیں, دا ڈارکنیس آف ناٹ نوئنگ وٹ کمز نیکسٹ. چھٹی لیئر ہے ڈارکنیس کی, ڈارکنیس آف انسرٹنٹی, کہ اب آگے کیا ہوگا مجھے نہیں پتا. نو ٹائم لائن, نو گارنٹی, نو ویزیبل ایگزٹ, نو انڈیکیشن آف ریلیف. ہاؤ لانگ ول دس لاسٹ, مجھے نہیں پتا یہ کتنا. جیسے کئی بار بندہ سوچتا ہے کب یہ اذیت ختم ہوگی, مطلب وین ول دس اینڈ, اور آپ کو اس کا جواب نہیں پتا کب ہوگی, ٹھیک ہے. اور پھر لیئر نمبر 7, دا ڈارکنیس آف بینگ اوور ویلمڈ بائی کانسیکوینسز. یہ بھی ایک ڈارکنیس ہے, سائیکولوجیکل ڈارکنیس ہے, کہ یونس علیہ السلام انکلوز تھے, سراؤنڈڈ تھے, انیبل ٹو موو فریلی, اور ان کے ذہن میں آ رہا ہوگا یہ کانسیکوینسز ہیں میرے ایکشن کے, کہ میں انکلوز ہو گیا ہوں, سراؤنڈ ہو گیا ہوں. تو یہ سارے جذبات کو اب سامنے رکھیں, ان ساری ڈارکنیسز کو سامنے رکھیں, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ان کی دعا کا پورا وہ بتانا چاہتا ہوں کہ سوچیں پھر کیا الفاظ ان کے منہ سے نکلیں. ان الفاظ کے پیچھے کتنے جذبات ہیں, ان الفاظ کے پیچھے کتنا سائیکولوجیکل ڈسٹریس ہے, کتنی ڈارکنیسز ہیں ان الفاظ کے پیچھے. اسی لیے قیامت تک یہ الفاظ اللہ نے ہر اس انسان کے لیے ایک راہ نجات نکال دیے جو ڈارکنیسز میں گھرا ہوا ہے. قیامت تک اللہ نے یہ ان کے لیے نکال دیا. تو انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک, اے میرے رب تو پاک ہے, تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین, میں ظالم ہوں. اب آپ سوچ لیں کہ اس میں کیا بات ہے, کیا جذبات ہیں, کیا انسان تھے یونس علیہ السلام. مطلب پھر انسانوں پہ فرشتوں کو رش کیوں نہ آئے. فرشتوں نے جب کہا تھا نا کہ اللہ انہیں کیوں بناتا ہے, تو اللہ نے کہا تھا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. آپ کو پتہ ہے یہ جو نبیوں کی نکلی دعائیں یہ فرشتے ریکارڈ کرتے ہیں, بلکہ جو مومن کے منہ سے نکلی دعائیں نا وہ بھی فرشتے ریکارڈ کرتے ہیں, کیونکہ فرشتوں کے پاس وہ شاید میکینزم نہیں ہے. فرشتے جو ہم بیان کرتے ہیں وہ اللہ کی سکھائی ہوئی ہے. انسان جو الفاظ نکالتا ہے نا, انسان کے دل سے جو نکلتی ہیں وہ نیچرل, وہ پتہ نہیں کیا کیا نکل آتا ہے. تو یہ دعا انہوں نے کی. اب دیکھیں اس دعا میں سبحان اللہ, انہوں نے یہ نہیں کہا اے اللہ مجھے مچھلی سے نکال لیں, یہ نہیں کہا اللہ میری ہارڈ شپ ریموو کر دے, یہ نہیں کہا میری سچویشن کو فکس کر دے. انسٹیڈ آف فوکسنگ آن دا پرابلم ہی فوکسڈ آن دا لارڈ آف دا پرابلم. اس دعا میں اتنا بڑا چیٹ کوڈ ہے, جو اس دعا کو سمجھ گیا, یہ میرے ایک استاد کے الفاظ ہیں چیٹ کوڈ, کہ جو اس دعا کو سمجھ گیا وہ دعا کے فلسفے کو سمجھ گیا. دعا اصل میں ہے ہی رب کی تعریف, اس کو دعا کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جو رب کی تعریف کرنا جان گیا نا وہ دعا مانگنا جان گیا. اس لیے دعا دل سے ہوتی ہے. تو دیکھیں انہوں نے توحید بیان کی, تسبیح بیان کی, اور اکاؤنٹیبلٹی, اپنا سن ایکنالج کیا. تو یہ ایسے الفاظ ہیں جو انسان یہ الفاظ کہے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری گارنٹی ہے اللہ تعالیٰ اس کو مشکل سے راہ کوئی دے دے گا, اس کو نجات دے دے گا. اس لیے نیکسٹ ٹائم آپ لوگ کبھی ہوپلیس ہو, اللہ نہ کرے, سنس کا ڈارکنیس آ جائے, ہوپلیسنس آنے لگ جائے کہ میں ابھی بھی سیدھا نہیں ہوا, مطلب حج بھی کر لیا, یہ بھی ہو گیا, وہ بھی ہو گیا. کئی لوگوں کو یہ تھاٹس آتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈارکنیس آ جاتی ہے ایک دم سے. تو بس چپ کر کے یہ دعا پڑھنا شروع کر دیں. اور اس کا رزلٹ کیا ہے, فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ, سو وی رسپونڈیڈ ٹو ہم, اور ہم نے اسے بہت بڑے غم سے بچا لیا.
اب اللہ نے ہیپی اینڈنگ بھی بتائی ہے, ٹھیک ہے, صرف ہنٹ نہیں دیا, ہیپی اینڈنگ بتا دی. ہم نے اس کو رسپونڈ کیا اور اس کو بہت بڑے غم سے بچا لیا. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, اور بے شک اسی طرح ہم ہر مومن کو بچا لیں گے, یا ہر مومن کو بچا لیتے ہیں. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, یہ ہے ہمارا ٹیک اوے. یہ پرومس انکلوڈز یو ایز ویل, یہ پرومس آپ کے ساتھ بھی اللہ کا, کہ اگر تم پکارو گے ہمیں اندھیروں میں سے, گہرائیوں میں سے, دل سے, اور اکنالج کرو گے, اپنے ظلم کو اکنالج کرو گے اور اللہ کی پاکی بیان کرو گے, تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں بچا لے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں کو راحت دے دے گا. تو یہ ہے سارا کا سارا کرکس. انشاءاللہ ون ڈے اٹ ول آل میک سینس, ایوری ٹیئر ول میک سینس. بات ختم کرتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مجھے میری نانی نے دعا دی, ان کی نانی بھی عالم ہے اور ان کے ماشاءاللہ ماموں تھے غالباً, وہ بھی عالم ہیں, علماء کی فیملی ہے. وہ کہتے ہیں مجھے میری نانی نے دعا دی کہ بیٹا تجھے کبھی کوئی آزمائش نہ آئے. تو کہتے میرے ماموں پاس بیٹھے تھے, مسکرائے, کہتے امی آپ اسے موت کی دعا دے رہی ہیں. بڑا حیران ہوئی, کہتی نہیں بیٹا میں نے موت کی دعا تو نہیں دی, میں نے کہا تجھے کبھی آزمائش نہ آئے. کہتے اماں جی وہ تو موت کے بعد ہے, اصل میں آپ موت کی دعا دے رہی ہیں. تو ایک دم گھبرا گئی, کہتی چلے میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو یہ آسانیاں دے. کہتے ہیں ہاں یہ دعا ٹھیک ہے, کیونکہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ, یہ تو آئے گی, آزمائش تو آئے گی, اور تو موت ختم کرے گی آزمائش کو. اس لیے آپ موت کی دعا نہ دیں اسے, آپ جو ہے نا آسانی کی دعا دیں انشاءاللہ.